अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशबाश होंगे। आज के दिन का आगाज़ हो चुका है। आज जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक हम सब मुसलमानों के लिए ईद का दिन होता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने हमें मुसलमान पैदा किया और हमें इतने खूबसूरत दिन से नवाजा। तो आज का जो टॉपिक होगा, आपने थंबनेल से देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। बात कुछ यूँ है कि बात करेंगे तो बात बनेगी ना। हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों की, बहुत सी बातों की ज़रूरत होती है, बहुत से मशवरों की, बहुत से टिप एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशगवार बना सकते हैं। आजकल के नफ्सा नफसी के दौर में हर इंसान को सिर्फ अपनी परवाह है कि बस जो हूँ मैं हूँ, दूसरे को तो बस कुछ समझना ही नहीं, ख़त्म कर दो दूसरे को। अमीर बढ़ता जा रहा है और गरीब बेचारा पिसता जा रहा है। ये आजकल के दौर का हाल है। नफ्सा नफसी का आलम फैला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग ख़त्म हो गए, अच्छे लोग अभी भी बाकी हैं। हर इंसान के अंदर एक ज़मीर मौजूद है जो उसको याद दिलाता है कि तुम एक मुसलमान हो और तुमने कल को अल्लाह ताला को जवाब भी देना है और मरना भी है। रोज़ बहुत से ऐलान हो रहे होते हैं, बहुत से लोग इस दुनिया से जा रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा हुआ है कि ताकि हर इंसान को बता सके, हर इंसान को लम्हा लम्हा ये बात याद करवा सके कि ये दुनिया ता हयात नहीं है। हर इंसान ने जाना है, हर जानदार चीज़ ने मौत का जायका चखना है। तो हमें दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत का भी कुछ सामान इकट्ठा करना है, ताकि जब हम अल्लाह ताला के सामने जाएं तो हमें कोई शर्मिंदगी ना हो। हम बीइंग अ मुसलमान, हम जब जाएं तो हमारे दिल के अंदर कुरान हो, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे अमाल हो कि हम अपने अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा ना हो, हमारा दिल छोटा ना पड़े, हम पे कब्र का अजाब नाजिल ना हो। और आप, हर इंसान सोचता है कि बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। 5 मिनट निकाल कर एक बार ख़ुद से बैठ कर पूछें कि क्या हमारा दीन इतना मुश्किल है? क्या हमें ये चीज़ें, मतलब जिस पर हमें अमल करके, छोटे छोटे अमल करके अपने लिए नेकियां इकट्ठी करनी है, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला के ख़ुद को खुश रखना, दूसरों को खुश रखना, क्या ये वाकई मुश्किल है? एक बार सोचें, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। लेकिन ये आप कैसे सोचेंगे और आपको क्या क्या चीज़ जाननी है और क्या क्या बात सोचनी है और आप कहाँ पर कौन सी गलती अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपके हालात ख़राब हो रहे हैं, या आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, बेचैनी है, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो बगैर स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी तब्दीली आएगी। नंबर 1, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। रिस्क एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हर इंसान पागल है, हर इंसान रिस्क के पीछे पागल है। लेकिन आपको इस बात का पता है कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे एक मौत इंसान को ढूंढ रही होती है। आप अंदाज़ा किया होगा ना, सोचते हैं हम, अक्सर घर में बात भी करते हैं कि क्या पता किसको किस टाइम कहाँ पर मौत आ जाए। तो रिस्क बिल्कुल इसी तरह है। क्या पता किसको कब कहाँ से अल्लाह नवाज दे और कितना रिस्क नवाज दे, क्योंकि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। और आप यकीन जाने कोई दिन में आप करोड़ बार भी अल्लाह ताला का अगर शुक्र अदा करें ना रिस्क के लिए, तो भी कम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह की इसमें इतनी बड़ी हिकमत है कि जो अल्लाह ताला ने रिस्क है ना, वो इंसान का जो रिस्क है वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। अगर ये रिस्क इंसान के हाथ में होता तकसीम करना, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। हर अमीर खुश होकर खाकर सोता और हर गरीब भूखा सोता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रिस्क की जो तकसीम है वो अपने हाथ में रखी हुई है। इसलिए एक बात याद रखें, हमारे ख़ानदानों में बहुत से ऐसे मसाइल, बहुत से ऐसे झगड़े हो जाते हैं, घरों में ऐसे झगड़े हो जाते हैं रिस्क के पीछे। इसने फ़लाने ने मेरी चीज़ उठाकर उसको दे दी, मेरे घर में तो सौदा ख़त्म हो गया, कोई फ़कीर मांगने आ गया, नहीं अगर मैंने ये रोटी इसको दे दी तो मेरे बच्चे आकर क्या खाएंगे, मेहमान ज़्यादा आ गए, लो इन्होंने कहा तो 5 मेहमानों का तो ये 10 गए, अब इतना खाना इस्तेमाल होगा, इतना खाना बनाना पड़ेगा, फ़लाने को दावत पे बुलाना, आज ससुराल को बुला लो, मेके को बुला लो, किसी को भी बुला लो, किसी दोस्त यार दोस्तों को, नहीं इतना ख़र्चा हो जाएगा, इतना खाना कौन बनाएगा। बात सुने, पहली बात ये कि मेहमान एक बहुत बड़ी रहमत है।
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مہمان کو اپنے گھر سے جاتا ہوا دیکھ لو تو آپ کو اندازہ ہو جائے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ آپ کے گھر کی کتنی مشکلات، کتنے مسئلے مسائل، کتنی بیماریوں کو لے جاتا ہے گھر سے باہر. یہ تو ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا. اور ہمیں بینگا مسلم اپنے نبی پاک کی ان باتوں پر یقین کرنا چاہیے. آپ یقین کریں جو رزق انسان نے جس گھر میں آنا ہوتا ہے اس کے آنے سے پہلے رزق اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں بھیج دیتا ہے. ہم کسی کو کھلا کر کسی پر کوئی احسان نہیں کرتے، اور جو جتنا کھاتا ہے اس گھر میں اتنی زیادہ برکت ہوتی ہے. تو بے شک مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی رزق کے لیے کبھی کسی سے جھگڑا مت کرے، کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے ایک رزق کی وجہ سے برائی مت پیدا کرے، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور وہ ہمیں ضرور دیں گے. دوسری بات، ہمیں اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے. جب ہم پر کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہمیں یہ چیز بہت اچھے سے سوچ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے بندوں میں سے ہمیں اس آزمائش کے لیے چنا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہم انسان ہیں، ہم نادان ہیں، ہم میں اتنی سمجھ نہیں، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں، ہمارا اتنا بڑا دل نہیں ہے. پریشانی آتے ہی ہم لوگ فوراً ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا مشکل آ گئی، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اور پریشانی لے لیتے ہیں. لیکن جب ایسا ہوتا ہے آپ 5 منٹ بیٹھ کر یہ سوچا کریں اور کہا کریں کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے اپنے ان پیارے لوگوں میں سے چنا جن کے لیے تو نے آزمائش بھیجی. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمیں اپنے ان مسائل کا جو آزمائش ہم پر آئی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا حل بھی لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہو گئی اور پھر ہم کہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خود ہی ختم ہو جائے گی. بے شک خود ہی ختم ہو جائے گی، لیکن یہ آزمائش اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہے. لیکن سمجھدار وہی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے اوپر ابھی بھی ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا وہ اس چیز میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے. صرف دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے آزمائش ہو، مصیبت نہ ہو، کیونکہ مصیبت میں انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. تو دعا کریں کہ جب بھی آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے، کبھی بھی مصیبت نہ آئے. جی اب ہم چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. تو ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسان تیری ساری دعائیں میں قبول کروں گا، تیری ساری ضروریات میں پوری کروں گا. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے. ہمارے گھروں میں جھگڑے کی ایک اور وجہ کیا ہے. ہمارے گھروں میں کیا ہر جگہ پر جھگڑے کی ایک مین وجہ جو ہے نا وہ ہم خود ہیں. دوسرا انسان تو بعد میں ہے، لیکن سب سے بڑی جھگڑے کی وجہ ہم ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے ہو گئے جھگڑے کی وجہ. تو ہم ایسے ہو گئے جب انسان ضرورت سے زیادہ کسی دوسرے کے ساتھ امید لگا لیتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اس کے ساتھ نہیں اپنے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تو آپ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، رنجشیں پیدا ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے جنم لے لیتے ہیں جن کی وجہ سے خاندان کے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کسی سے امید مت لگائیں. امید صرف اور صرف ایک ہی ذات سے لگانی چاہیے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے اور وہی ہمارے لیے بہت ہی پرسکون شخصیت ہے. تو کوشش یہ کریں کہ انسان سے کبھی امید مت لگائیں، کیونکہ ہر انسان آپ کی سوچ کے مطابق آپ کی امید پر پورا نہیں اتر سکتا. اگر کوئی انسان آپ کی سوچ کے مطابق آپ کی امید پر پورا نہیں اتر رہا، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ انسان برا ہے. اب تھوڑا سا یہ سوچیں کہ کہیں آپ نے وہ ضرورت سے زیادہ تو امید نہیں رکھ لی تھی اس سے، کیونکہ امید پر کسی کی اترنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو کوشش یہ کریں انسانوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، جہاں سے آپ کو پورے ہونے کا اندازہ بھی ہو. چلتے ہیں اگلی بات کی طرف. انسان کے اندر کسی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کا. اور دوسرا خوف کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اپنے کیے گئے گناہوں کا. اپنے کیے گئے گناہوں کو کبھی مت بھولیں. دوسروں سے کی گئی نیکی کبھی مت یاد رکھیں، مگر جو آپ نے گناہ کیے ہیں انہیں کبھی مت بھولیں. ان کا بھولنا آپ کی زندگی کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ایک سیاہ باب ہے، کیونکہ انسان اپنی غلطیوں سے، اپنی گناہوں سے، انہی چیزوں سے سیکھتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کا خوف آپ کے اندر ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی ہر ٹائم معافی مانگا کریں، کیونکہ جب آپ کے پاس گناہ بہت زیادہ ہوں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ کیا بولیں گے اپنے رب تعالیٰ سے؟ کیا کہیں گے کہ میں آتے ہوئے کیا لایا ہوں؟ صرف اور صرف گناہ لے کر آیا ہوں۔ تو اپنی شرمندگی سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ کم سے کم گناہ کریں، لیکن جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے پریشان مت ہوں، ان کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے گڑ گڑا کر دعا کریں اور کہیں کہ اللہ اس بار معاف کر دے، انشاءاللہ اگلی بار یہ گناہ نہیں ہوگا۔ اور جب ہم دل میں عہد کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تو پھر ہمارے ساتھ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے اے انسان تو 1 قدم بڑھ، میں 10 قدم بڑھوں گا۔ اور اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، تو کوشش یہ کریں کہ گناہ سے ذرا دور رہیں اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے معافی مانگ لیں۔ اگلی بات، ہوتا کیا ہے آج کل ہر انسان سمجھ رہا ہے مجھ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور اپنی اسی چیز کی ایگو میں آ کر نا سم ٹائم لوگ بہت غلط باتیں کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے اور آپ کو اس بات کا بالکل علم نہیں ہے تو برائے مہربانی صاف صاف کہہ دیں کہ مجھے اس بارے میں بالکل پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا۔ اگر آپ کو کچھ معلومات ہو تو آپ پلیز مجھے بھی بتائیں، لیکن نہیں، اس میں تو ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم تو جی آگے سے ادھر سے 2 باتیں اٹھائی، جو دماغ میں آیا بولے چلے گئے، چاہے وہ ہم غلط ہی بول رہے ہیں۔ کوشش یہ کریں اگر آپ کو اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو آپ ان کو انکار کر سکتے ہیں کہ مجھے اس چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے، میں آپ کو غلط گائیڈ نہیں کر سکتا، آپ کو معلوم ہو جائے تو پلیز آپ مجھے بھی بتائیے گا۔ کسی کو یہ کہہ دینا بھی آپ کو پتہ ہے آدھا علم ہے، کیونکہ کسی کو غلط مشورہ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور کسی کو سچ بتانا ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی کسی سے کوئی غلط مشورہ مت دیں، کیونکہ اس سے دیا گیا غلط مشورہ آگے سے آگے پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں پہنچ جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں ایک غلط بات کی وجہ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر دین کی بھی کوئی بات پھیلانی ہے تو پہلے اچھی طرح تصدیق کر لیں، اس کے بعد معاشرے میں یہ بات آپ لائیں، بتائیں۔ کیونکہ اگر 10 لوگ اس کے اوپر عمل کرنے لگ گیا آپ کی اس غلط بات کے اوپر تو ان 10 لوگوں سے 10 خاندان، 10 گھر، 10 نسلیں تباہ ہو جائیں گی، اور ان کا جو گناہ ہوگا وہ سارے کا سارا آپ کے حصے میں آئے گا۔ تو کوشش یہ کریں صرف وہی بات کریں جس کے بارے میں آپ مکمل بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں، غلط بیانی بالکل مت کریں۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بہت خاص بات ہے کہ دین کی صحیح معلومات آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جن لوگوں کے پاس دین کی صحیح معلومات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کوشش یہ کرے اس امانت کو جلد از جلد آگے سے آگے لوگوں میں پھیلائیں۔ کچھ لوگوں کو چیزوں کا پتہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں تو اسے نہیں بتاؤں گا، میں بتاؤں گا کل کو اسے بھی پتہ چل جائے گی، میری تو وہ اہمیت ہی نہیں رہے گی۔ ایسا نہیں ہے، اچھی بات پھیلانا ایک صدقہ ہے، اچھی چیز کو ضرور بتائیں، مت چھپائیں۔ یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کو آپ نے آگے سے آگے دینا ہے، پہنچانا ہے، تاکہ ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، ہم ایک اچھا معاشرہ بنا سکیں۔ صبر ایک بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کرنے سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں؟ صبر کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے؟ اس کے اوپر تو میں ایک پراپر پوری ویڈیو بناؤں گی۔ ایک جو صبر ہے، یہ کہنے کو صرف صبر ہے، لیکن یہ پوری کی پوری نسلیں تبدیل کر دیتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے، زندگیاں بدل دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر چھوٹا سا صبر کے بارے میں بتاؤں گی کہ جو صبر ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور صبر کرنے سے وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری تو اپنی زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ تو صبر پہ انشاءاللہ ایک الگ سے ویڈیو بنے گی، لیکن یہاں پر آپ کو بتاتی چلوں جو صبر ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ صبر کو اپنی زندگی میں لازمی جگہ دیں۔ میں بتاتی ہوں کہ صبر کا جو مقام ہے نا وہ ایسے ہے جیسے انسانی جسم میں سر کا مقام ہو۔ ایک چھوٹی سی یہ بات ہے لیکن اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ صبر کا مقام ایسا ہے جیسے جسم کے لیے سر کا مقام ہو۔ صبر اتنی بڑی چیز ہے۔ دوست کیا ہے؟ دوست ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے، بہت پیارا رشتہ ہے، دل سے قریب ہے، دل و جان سے پیارا رشتہ ہے۔ لیکن دوست اگر سچا اور مخلص ہے، جو آپ کی ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جائے، بار بار آپ سے منہ موڑ لے،
تو یقین کریں وہ دوست کبھی نہیں تھا، کیونکہ دوست ایسے نہیں ہوتے، دوست تو بہت پھولوں کی طرح مخلص ہوتے ہیں. ذرا ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ اصل میں دوست کبھی ہوتا ہی نہیں ہے. اگلی بات، رسک. رسک کا میں نے شروع میں بھی بتایا تھا، یہاں پر ایک رسک کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں. رسک جب آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ آ جاتا ہے نا، مطلب آپ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں پھر بھی آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت رسک ہے، اتنا ہے کہ سالوں سال چلنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ کسی اور کی امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس رکھوائی ہے، جو کہ آپ کو اس تک پہنچانی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اس میں سے کہ اے میرے بندے، میں یہ فلانے بندے کا رزق تمہیں دے رہا ہوں، یہ اب تم نے آگے پہنچانا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہر ٹائم صرف جمع پونجی میں مت لگے رہیں کہ ہر چیز ہم نے ہی رکھنی ہے. تقسیم کرنے کے لیے بھی چیزیں ہوتی ہیں. ضرورت سے زیادہ رزق تقسیم کے لیے آیا ہوتا ہے، نہ کہ بینکوں میں گھروں میں بھر بھر کے رکھنے کے لیے. آج کے دور میں لوگوں نے بھلائی کرنی چھوڑ دی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں فلانے کے ساتھ بھلائی کی تھی، اس نے بھی میرے ساتھ برا کیا. میں نے اپنے فلانے بھائی کے ساتھ کی تھی، اس نے بھی برا کیا. بہن کے ساتھ کی تھی، اس نے کیا. نند دیور جیٹ سب کے ساتھ میں نے تو بہت بھلائی کیا، لیکن سب نے میرے ساتھ برا کیا. اب میں بھلائی نہیں کروں گا. یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے بھلائی کی، آپ کو لوگوں کی طرف سے آپ کو اس کو ریگارڈ نہیں کیا گیا، مان لیا لوگوں کی طرف سے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ بھلائی کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے لیں، انسانوں سے مت، کیونکہ انسان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جتنا بڑا اللہ اجر دے سکتا ہے. دوسری بات، جب آپ نے بھلائی کی اور اسی انسان نے آپ کے ساتھ برا کیا تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیکی قبول کر لی. اور ہم نیکی کرتے کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. سم ٹائم ہوتا ہے نا ہم کسی کو پیسے دیتے، کچھ یہ دیتے تو دعائیں دیتے تو بس ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو یہ بھی سوچیں کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے اور اس نے آپ کے ساتھ الٹا برا کیا ہے تو سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی یہ بھلائی قبول ہو گئی ہے. دو لوگ بہت خوش نصیب ہیں اس دنیا میں، شدید خوش نصیب ہیں. کون دو لوگ؟ نمبر 1 جس کے ساتھ ماں کی دعا ہے. نمبر 2 جس کے پاس وفادار دوست ہے، کیونکہ وفادار دوست ہونا آپ کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دیتا ہے. تو کوشش کریں دوست بنائیں اور بہت اچھے اور مخلص دوست بنائیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھے اور مخلص دوست سے نوازے. آج کی ویڈیو کا یہیں پر میں اختتام کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. پلیز ویڈیو کو بار بار سکپ مت کیا کریں، اچھی طرح سے دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو میں صرف مین پوائنٹس ہی ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی. مطلب ایسے نہیں کہ ہم رینڈملی بولتے چلے جائیں. کوشش ہماری بھی یہ ہوتی ہے کہ ویڈیو میں صرف اور صرف ہم مین پوائنٹس کریں. تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.